वज़ीर-ए-आज़म मानसरा से आके वापस चला गया, वज़ीर आला आके वापस चला गया। कोई एक प्रोजेक्ट इन्होंने ना उनके सामने निशानदेही कर सके और ना ही उनसे कोई मंजूरी करवा सके। तो इससे साबित ये हो गया कि ज़िला मानसरा की तामीर और तरक्की रुक चुकी है और मानसरा की नुमाइंदगी जो है वो इस वक्त हम ये समझते हैं कि मौजूद ही नहीं। कि 2018 के इलेक्शन के बाद ज़िला मानसरा में एक नया रुझान पैदा किया गया कि ज़िला की तामीर और तरक्की नहीं हुई, ज़िला पसमानदा है। तो ये 3.5 साल का अरसा गुजरने के बाद आज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जिन लोगों ने 2018 के इलेक्शन में ज़िला मानसरा के अवाम को धोखा दिया, उनके साथ फ्रॉड किया, उनको सबज बाग दिखाए और 3.5 साल के अंदर उन्होंने अवाम को ज़िला मानसरा को इंतहाई मायूस किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा नाराज देखें, वज़ीर आला का दौरा मुजाहिदाबाद बफा देखें, तो उसके बाद ये हक़ाइक़ यहाँ हो गए कि ज़िला मानसरा की तामीर और तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब के दौर में हुई। सबसे पहले 1990 के बाद MNJ रोड का आगाज़ हुआ। MNJ रोड ज़िला मानसरा का बल्कि हज़ारा डिवीज़न का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके साथ टूरिज़म भी वाबस्ता थी। उसके बाद मानसरा में हज़ारा यूनिवर्सिटी 1997 की नवाज शरीफ के दौर में उसकी मंजूरी हुई, जो कि 2001-2002 में जाके उस पर काम शुरू हुआ। उसके बाद मानसरा में ज़लज़ला आया और इस ज़लज़ला में तबाही हुई। मानसरा मुकम्मल तौर पर जो गुज़श्ता जितनी भी उसमें तामीर और तरक्की हुई थी वो तबाह हो गई और उस तामीर ज़िला मानसरा को फिर से तामीर भी किया और तामीर नौ भी हुई और ये सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब के दौर में हुई। ज़िला मानसरा में अगर 2005 के ज़लज़ला के बाद सरदार मोहम्मद यूसुफ और उसकी टीम के लोग ना होते और जान फिशानी से और मुकम्मल तौर पर एक मेहनत से काम न किया जाता तो हम ये समझते हैं कि आज ज़िला मानसरा जो है वो चोरा बोरा का मंजर पेश करता। इसके बाद फिर आप देखें कि 2005 के बाद जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो जो इस मानसरा में सरदार शाहजहां यूसुफ साहब थे और उनके दौर में ज़िला में तमाम देहातों को बिजली तकरीबन हम ये समझते हैं कि 98% आबादी को ज़िला मानसरा के अंदर जो बिजली पहुंची है ये सरदार शाहजहां यूसुफ उस वक्त वज़ीर ममलिकत थे उनके दौर में और सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब की क़यादत में पहुंची है। तमाम देहातों को राब्ता सड़कें जो पहुंची हैं वो इस दौर में पहुंची हैं। तमाम देहातों में जो प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है और इसी तरीके से कॉलेजेस हैं, ये इस दौर में जिस दौर का ये कहा जाता है इस दौर में पहुँचे। पब्लिक हेल्थ की आप देखें ज़िला मानसरा के अंदर बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें जो हैं वो पब्लिक हेल्थ वाटर सप्लाई स्कीम की यहाँ पर लगी हुई हैं। और इसी तरीके से फिर जो 2013 का इलेक्शन हुआ और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी तो उसमें तो मानसरा की तकदीर बदल गई कि मोटरवे मानसरा तक पहुँची। 220 के भी ग्रेड स्टेशन मानसरा में मंजूर होकर यहाँ पर आज वो फंक्शनल है और सुई गैस का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसके मुतालिक मुकम्मल ब्रीफिंग जो है जमील अवान साहब देंगे, लेकिन पहले 8 इंच सुई गैस यहाँ पर मौजूद थी, 8 इंच का लाइन थी। उसके बाद इसको 14 इंच 12 इंच की जो मज़ीद गैस पाइपलाइन जो मानसरा तक पहुँची और उसके बाद आगे जो मंजूरी शनक्यारी, बफा, डोडियाल और इसी तरीके से जाबा और उगी तक गैस की मंजूरी हुई और बालाकोट तक और गढ़ी बिबुला तक उसकी मंजूरी हो चुकी थी। और इसी तरीके से फिर मानसरा शहर के लिए कब्रिस्तान का जो एक बड़ा दरीना मसला था उसके लिए 20 करोड़ रुपए के फंड यहाँ पर मंजूर हुए। मानसरा में पासपोर्ट ऑफिस की मंजूरी हुई। तो ये इस तरह के जो काम थे हम ये समझते हैं कि ये मानसरा की तारीख जो है वो बदली इन कामों से। मानसरा जो है वो एक सुनहरी दौर से गुजर रहा था, लेकिन जिन लोगों ने ये मानसरा के अवाम के साथ धोखाधड़ी की, नौसरबाजी की और उसके बाद लोगों को सबज बाग दिखाकर अवाम में एक एहसास महरूमी पैदा करके अपने मकासद हासिल करने की कोशिश की, आज वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं।
اب ہماری یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ضلع مانسہرہ کے عوام خود جائزہ لیں کہ سردار محمد یوسف 1990 میں بحیثیت ممبر قومی اسمبلی جہاں سے منتخب ہوئے، فوری طور پر وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کو یہاں پر مدعو کر کے جو MNJ پروجیکٹ جہاں حاصل کیا، اس کے مقابلے میں آیا اس ٹینور میں جو نئے لوگ آئے انہوں نے کوئی حاصل کر سکے اس وقت۔ میں نے پہلے جس طریقے سے گزارش کی آپ کے سامنے بات، جس کی وجہ سے مانسہرہ میں جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں، جو پہلے سے ٹول پلازا آپ دیکھیں کہ مانسہرہ میں 3 ٹول پلازے لگے ہوئے ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں کہ اب ایک نمائندگی اگر ہوتی تو یہاں پر یہ ٹول پلازا کیوں یہاں پر لگتا کہ سی پیک سے جو متاثرہ انفراسٹرکچر تھا، جس میں رابطہ سڑکیں تھیں، جس میں واٹر سپلائی اسکیمیں تھیں، جس میں راستے تھے، جس میں رابطہ سڑکیں تھیں، وہ ابھی تک بحال نہیں ہو سکی۔ حالانکہ یہ ذمہ داری بنتی تھی جو سی پیک کی اتھارٹی کی، اور یہ ان کا فرض تھا مرکزی حکومت کا کہ اس وقت تک ان کو تمام انفراسٹرکچر کو دوبارہ سے بحال کیا جاتا۔ اس میں بھی مایوسی ہے۔ نیا کام انہوں نے ضلع مانسہرہ کے اندر بالکل اس وقت تک ایک نیا کنیکشن نہ سوئی گیس کا لگا سکے، نہ بجلی کا ایک میٹر یہ لگا سکیں، نہ 1 فٹ یہ کوئی نئی پانی کی سکیم دے سکے ہیں، بلکہ پہلے سے مانسہرہ شہر کے لیے جو منظور شدہ سکیم تھی پانی کی، جو مانسہرہ کا بڑا دیرینہ مطالبہ تھا، اس پہ کافی حد تک کام ہو چکا تھا۔ وہ سکیم ADP میں ریفلیکٹ تھی، لیکن اس وقت تک یہ اس پہ کام شروع نہیں کروا سکے۔ کوئی ایک نئی سڑک یہ کسی جگہ میں نہیں بنا سکے۔ تو گویا ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ مانسہرہ کے عوام کے ساتھ ایک دھوکہ ہو گیا ہے، ان کو سبق باغ دکھا کے ان سے نمائندگی چھین لی گئی، اور آج ہم نمائندگی سے محروم ہیں۔ آپ کے سامنے ہیں مانسہرہ کے حالات واقعات، تو اس میں مزید بات جو کریں گے ہمارے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اپنے ساتھ بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تساں سارے دوستاں دا بہت شکریہ، تسی اتھا تشریف لائے ہو، اور میرے نال بیٹھے تھے دوستاں دا بہت مہربانی کہ انہاں اس سوئی گیس کی بریفنگ واسطے میری ذمہ داری کیتی ہے، اور میری ذمہ داری بنتی بھی ہے۔ سردار شاہجہان صاحب جس وقت پہلی دفعہ MNA بنے تو سردار شاہجہان صاحب سن میرے کول آ کے یہ ذمہ داری میرے ذمہ کیتی کہ سوئی گیس کو تسی کرو، ڈیل کرو۔ پہلے 2-3 مہینے تو سوئی گیس کو سٹڈی کیتا کہ کس انداز میں کم ہو رہے ہیں، لیکن پھر اسی اس کام بچ الحمدللہ داخل ہوئے ہیں۔ اس وقت حالات ایسے مانسہرہ سٹی 30%، لبڑ کوٹ، داتا گاؤں اور غازی کوٹ دی 30% آبادی سوئی گیس تو مستفید ہو رہی سی، باقی سوئی گیس کسی کول بھی نہ سی۔ الحمدللہ اس کو بعد اساں کام شروع کیتا اپنے سردار شاہجہان صاحب کی سرپرستی وچ۔ اس وقت مانسہرے وچ اگر میں گاؤں دا نام کے انسان تے وقت ضیاء ہو سی، مانسہرہ دے سراؤنڈنگ وچ کوئی گاؤں کوئی محلہ ایسا نہیں جس وچ 5 تو 6 کلومیٹر دے اندر سوئی گیس کی سہولت موجود نہ ہو، اور کم از کم 500 محلہ جات ایسے ہیں۔ مانسہرہ دا انٹری ہے داتے وچ گیس سی، لیکن داتے دے تقریباً مضافات وچ اور محلہ جات وچ بیرو بانڈی، بیلم بڑے بڑیاں بستیاں جنہاں وچوں اساں کم از کم 50 محلہ جات کو گیس کی فراہمی سردار شاہجہان صاحب دی، سردار یوسف صاحب دی سرپرستی وچ کیتی ہے۔ یہ سفر کامیابی دا چلتا رہے ہے۔ پھر مانسہرے وچ اساں سردار صاحب بہت زیادہ سٹرگل کیتی کہ لوگ ٹیکسیاں والے راتاں CNG سٹیشنوں تو گزارتے تھے، اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ سا کہ اج 12 انچ 7 ارب دے پروجیکٹ لاگت نال ایک نہ کو منظوری کر کے ایک اضافی لائن کرائی جی تقریباً پاسے والا سی، کیونکہ سپیس نہ رہا سا ارتباط تو مانسہرے تک راستہ نہ مل رہا سا۔ اس لائن کو بعد لوگوں دیاں وہ تکالیف ساریاں ختم ہو گیا۔ نمائندہ کا کام یہی ہے کہ لوگوں دیاں تکالیف میں کمی کرنی نہ کہ اضافہ ہوئے۔ اس وقت اساں ایک ترتیب کی تھی کہ منگل والا دن ایک پبلک ڈے ہوتا سا جس سے گوا یہ سارے لوگ موجود ہیں، میرے جرنلسٹ دوست اتنے خود بھی لوگوں سمیت آندیا سے۔ منگل کو لوگوں دے تمام مسائل کہن کے
اسی بدھ کو ایبٹاباد جلدے سیاں اور جمعرات کو ہر جمعرات کو میٹنگ اسلام آباد میں ہوندی سی. اج سب کچھ ہوئی ہے, ملک بھی ہوئی ہے, ایم این اے صاحب بھی موجود ہیں, محکمہ بھی ہوئی ہے, لیکن اج اس لائن واسطے بھی ایم این اے صاحب کے گھر کو بھیجا جلدا ہے کہ جلو انہوں کو چٹ آنو اس کو بعد اس کی لائن پروسیس ہو سی. حالانکہ سردار یوسف صاحب اور سردار شاہجہان صاحب کا یہ فرمان تھا کہ تسی جس آدمی کی ضرورت ہے اتھا بلا امتیاز اتھا گیس فراہم کرو. اور اج الحمدللہ اگر تسی اس چیز کو تھوڑا جہا کمپیئر کرو تو مانسرا اور اس کے سراؤنڈنگ 6 کلومیٹر گیس موجود ہے. ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ تو اگر کوئی مالا معروم ہے یا نواں بنی ہے وہ ٹھیک ہے. زلزلے میں جتنے لوگ شفٹ ہو کے مانسرا ہیں تمام گیس تو مستفید ہو رہے ہیں. میں اگر ان کا نام کہنا تو پھر اس واسطے تو پورا دن چاہیے, لیکن اصا نال ہی ایک حلقہ ہے اور وہ بہت قریب ہے مانسرے تو. کدھر سفیدہ, کدھر چکیا, کدھر پینگل, اور اصا نال منسلک ایک علاقہ ہے. میں شوق صاحب کو خوش آمدید آختا نال علاقہ ہے جلو شریعہ. جلو شریعہ پہ بھی پاکستان دے سے علاقہ غیر نہیں, ایم این اے صاحبان بھی ہیں اور بہت انرجیٹک ایم این اے اتنے واسطے کیپٹن صفتر صاحب ہیں. لیکن اجاں تک جلو شریعہ والے گیس کی اس سہولت کو معروم ہیں, جبکہ ادھر اسی اوگرا جتوں این اے 20 ختم ہوندے اتھا بھی اسی میٹر لگے دیں. اور تساں اس تو علاوہ میگا پروجیکٹس اساں دسے کدے بھی نہیں. میگا پروجیکٹ کمیونٹی نہیں دستی ہوندی, میگا پروجیکٹ لیڈر دے ذہن وچ ہونے. ایک بہت بڑا مسئلہ سا مانسرا بائی یہ جڑے اس طرف تے موضوعات ہیں جس میں اڑیالہ آندا ہے, خوشحالہ آندا ہے, ادوبانڈی آندی ہے, سفیدہ آندی ہے, چکیا آندا ہے, بیلا اکبر خان آندا ہے, ٹھنڈی کوئی آندی ہے. انہاں واسطے سردار شاہجہان صاحب تو لاہور تو جڑ کے خصوصی طور تا ایک لائن ڈیزائن کرائی جڑی کرکرم ہوٹل تو کہنے کہ 4 انچ پرویز شہید چوک تک پہنچی ہے. یہ انہوں دی ذاتی وہ سی ایک سوچ سی, ذاتی کاوش سی. پھر بھٹ پل تو کہنے کہ بہت بڑا پرابلم آسا یہ ایک اضافی لائن سردار شاہجہان صاحب سے منظوری کہہ دی. یہ منظوری سردار یوسف صاحب دے ٹائم میں ہوئی. انہوں نے کہہ دی اتنے اصل کو ایک سلنڈر لائن موجود ہے تو وہ تسی معاشرے کی اکھ ہو, تسی اس چیز کو دیکھو کہ لاہور میں گیس شارٹ ہو رہی ہے. کور کمانڈر کے گھر کے سامنے میرے ماموں کا گھر ہے, اتنے گیس شارٹ ہے. مانسرے میں گیس شارٹ نہیں ہوتی. وہ سلنڈر لائن ہر وقت بھری دی رہتی ہے. جس وقت پیچھے گیس شارٹ بھی ہوئے گھراں دی گیس بند نہیں ہوتی. وہ ایک اضافی لائن بٹ پل تو کہن کے کالج درا تک اس میں اضافی کیتا. پھر اس گیس کی توسیع گاندھیاں تک ہوئی. پھر کچھ تقریباً 10 داریاں بچ ہوئی. جتنے بھی گراں انہوں کا نہ کرنے تو سن ٹائم دساں تک پابندی کی دی ہے کہ بھئی اس ٹائم تو زیادہ نہیں جلسو. پھر ایک انوکھا جہا کم بھی کیتا کہ سعید صاحب اس گل تے گوئے, لیاقت کسانہ صاحب آج سن لوگ گوئے, سردار صاحب سن ایک شاہد خاقان عباسی صاحب کو ایک باؤزر سٹیشنز دی منظوری کے دی جس میں جو کڑی کڑے علاقے لکھے دن. میں جتنی بھی گل کرتا نہیں میرے کو ثبوت نال ہوتی نہیں. گڑھی حبیب اللہ, بالا کوٹ, جبوڑی, بٹل, چھتر پلین, جبڑ, منڈا گچھا, سچاں, ڈاڈر, آل قاضی آباد, موانڈری, ناران کاغان, یہ بہادر سنگھ جی کی ہوندی ہے. یہ میرے کو لیٹر موجود ہے سوئی گیس ڈپارٹمنٹ دی اپروو ہوئے دا. اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ اتنے ایک سی این جی اسٹیشن بنایا جلد ہے, ایل این جی اسٹیشن, اور اتوں اس کمیونٹی کو جس طرح گلگت بچ ہے اتوں کمیونٹی گیس دیتی جلدی ہے. میٹر اسی طرح لگ دیں اور وہ میٹراں دی ریڈنگ کر کے اس سے بل بھیجے جلدے ہیں. یہ تمام جگہ دی اویلیبلٹی شروع سی تو اتفاق نال الیکشن دا ٹائم ہو گیا. الیکشن کو بعد یہ پروسیس اتنے ہی بند ہو گیا. اور یہ تسی سارے دوست جانتے ہو کہ اس وقت ہر ہفتے پہ ایک گیس ایک پروجیکٹ کا افتتاح ہوتا سا جس سے افتتاح کدے بھی سردار یوسف صاحب نے کیتا, جس سے افتتاح کدے سردار شاہجہان صاحب نے کیتا. اتنے جل کے اسی کمیونٹی میں چاہتے ہیں کہ جس آدمی نے صبح نماز پڑھی ہے وہ بیل پکڑے اور افتتاح کرے. وہ افتتاح ہوتا تھا اور ان کی گیس لگتی سی. کسی آدمی سن کدے کوئی کسی چیز تک کوئی پیسے نہیں لائے, کسی آدمی کو کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کی گئی.
ਬਾਲਾਕੋਟ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਡੁਡਿਆਲ ਦੇ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਯੂਸੁਫ ਸਾਹਿਬ को बहुत बेचैन ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ को अर्ज़ ਕੀਤੀ, ਸਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਡੁਡਿਆਲ ਦੀ ਗੈਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਫਾ ਸ਼ਨਈ ਬਾਲਾਕੋਟ ਬਦਨ ਇਸ तमाम ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰੇ ਦੇ ਹਾਂ, तमाम ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ੇਜਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। मैं बालाकोट की मंजूरी करना चाहना। असा टाइम के मिले जी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जिस वक्त तो चकलाला एयरबेस से जहाज तक बैठ सुनते सरदार साहब तो अंदर मीटे गए। तो यार कमाल है उस लीडर की कि सरदार साहब ये गुजारिश की थी कि मियाँ साहब असा बालाकोट तक गैस चाहिए, तो मियाँ साहब उससे अल्फाजा से कि सरदार साहब नारायण तक देवांगे। इसी तरह जदों अस मानसरे वास्ते मियाँ नातरमान साहब उत्थे मौजूदा से मॉडल टाउन में मानसर तक गए डिमांड की मोटरवे, तो उस वक्त भी इस अल्फाज आते मियाँ साहब के छतरपलैन तक देवांगे। तो मैं उस वक्त आ गया कि कमाल लीडर है जिसको छतरपलैन का भी नाम पता है, इसको भी पता है कि छतरपलैन की लोकेलिटी के। तो मेरे भाइयों, ये मैं तेरा नाम ना लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारफ अवाबार की है। ये सारिया चीज़ां तुझे सामने ਤੁਸੀਂ इससे आखो ਜਿਹੜੇ 500 ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕੀਨ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕੋਈ 1 किलोमीटर ਦੀ ਦੱਸ ਛੋੜੋ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੁਲਤਾਨ तक पहुँचती है। अगर वो सारी जमा करके लंबी एक दफ़ा पावा तो उसकी डिस्टेंस मुल्तान तक पहुँचते हैं। इस वास्ते मुख्तसर करते हैं क्योंकि टाइम भी मुख्तसर है, वरना बहुत ज़्यादा। हाँ जी, वो जो मियाँ साहब नाल मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म का डायरैक्टिव आर्डर होंगे मेरे को, तुसी सारे कह सकते हो बालाकोट का डायरैक्टिव मौजूद है और उसमें बहुत बड़े असा कमाल शख्सियत सी हाजी खालिद साहब फ्राम संडे साहब, उन्हें बहुत ज़्यादा जोर दिता कि एक ट्रक पाइप इतने आन के सट करना। लेकिन इलेक्शन आ गया, जिस वक्त इलेक्शन आया तो मटीरियल इशू होना बंद हो जाता है। तो सारे वरना असी बालाकोट तक कम लवाल की चुना, बालाकोट तक कम, लेकिन जिथे छोड़े शाबाश उत्थे ही मौजूद है। तो अल्लाह मौका दिता, फिर इंशाअल्लाह जिथे छोड़े उत्थे ही इंशाअल्लाह शुरू करसा। तो सारे दोस्तों की आमद का बेहद शुक्रिया। गुफ्तगू बहुत लंबी है, बहुत सारिया गल्लां रह गई, लेकिन हुक्म है ऐसा कि भाई मुख्तसर तरीन करने। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने डिस्ट्रिक्ट मानसरा के और बिलखुसूस जितने भी हमारे यहाँ पे सीनियर साथी आए हुए हैं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, और हमारे उर्दू पॉइंट के लाहौर से भी हमारे साथी आए हुए हैं, मैं सबका मशकूर हूँ कि हमने आज एक हंगामी तौर पे आप लोगों को यहाँ पे ज़िम्मा दी है कि आज हम अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो हमारे सीनियर क़यादत है, स्पेशली सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब जो कि मरकज़ी नायब सदर हैं हमारी पार्टी के, जिनका कि तकरीबन 35 से 40 साल का उनका जो जितना भी दौर गुज़रा है अपना पॉलिटिकल कैरियर, जिसको कि आज लोग किस किस अंदाज में पेश कर रहे हैं, हमने थोड़ी सी उसकी वजाहत करनी थी। और वजाहत वो जो करनी थी, हमने परफॉर्मेंस के लिहाज से वजाहत करनी थी कि जिस तरह आप लोगों को गुमराह करके आवाम को जो नक्शा आप पेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। माशाल्लाह हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट मानसरा के गयूर आवाम और स्पेशली का पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जितने भी हमारे यहाँ पे वोटर सपोर्टर हैं, वो बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान इससे पहले पूरे 72-73 साल में पाकिस्तान में अगर जिस पार्टी ने खिदमत की है तो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, जिसके कि हमारे कायद मोहतरम सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब उसका एक मरकज़ी किरदार है। आज अभी मुझसे पहले जनाब हमारे साबिक़ डिस्ट्रिक्ट नाज़िम साहब ने उसका तकरीबन डिटेल में बता दी है आप लोगों को कि हमारे कितने पाकिस्तान सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब ने अपने हर एक दौर में क्या क्या यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट्स किए हैं और आवाम की किस हद तक ग्रास रूट लेवल से लेके अपने टॉप अपने हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स है उस सब को उन्होंने आपके सामने पेश कर दिया है। फिर उसके बाद मेरे मोहतरम जनाब जमील अवान साहब ने आपको स्वी गैस की एक डिटेल ब्रीफिंग दे दी है
کہ یہ کس طرح آپ آج اتنی آسانی اور اتنی سہل زندگی گزار رہے ہیں، اس کے پیچھے اس کا کردار کس کا ہے، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ یہ بھی ایک سردار یوسف صاحب کا بہت بڑا کمال ہے. اور یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ اس کے پیچھے محنت کرنی پڑتی ہے کہ جس وقت سردار صاحب منسٹر ریلیز سے پھر تھے، وہ کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے کہ آج دشمن بھی جو ہے ہمارا سیاسی دشمن بھی جو ہے وہ بھی اس بات کا قائل ہے کہ جتنا زبردست طریقے سے 6 حج پالیسیز جو دی تھی وہ ہمارے قائد محترم سردار یوسف صاحب نے کتنے زبردست ہیں، جس کی آج پورے پاکستان کی 72-73 سال کی اس کی آپ کو مثال نہیں ملے گی، جس کا کہ ہر ایک بندہ یہ اعتراف بھی کر رہا ہے. اس کے بعد پھر اپنے ڈسٹرکٹ پہ آئیں تو جس وقت اپنے سردار صاحب نے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ہزارہ یونیورسٹی میں جلسے میں آئے تھے، وہاں پہ انہوں نے جس طرح اپنا سی پے کے حوالے سے، موٹر ویز کے حوالے سے جو اعلانات کیے، دین اینڈ دیر اپنا دور ختم ہونے سے پہلے اس پہ کام شروع کیا، اس کو چلا بھی دیا. وہیں پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سوئی گیس جو ہے یہ انشاءاللہ ناراں کاغان تک بھی جائے گی اور چھتر پلین تک بھی جائے گی. آپ لوگوں نے سنا ہوگا، چھتر پلین کا نام انہوں نے 3 دفعہ بار بار کہا تھا، اسی طرح ناراں کا بھی کہا تھا، اور یہ تسلسل تھا. پھر جس بات کی طرف میں آ رہا ہوں کہ آپ کہیں گے جی یہ پریس کانفرنس کرنے کی آج آپ کو کیوں ضرورت پڑی؟ وہ اس لیے پڑی کہ 2 مہینوں کے اندر ایک دفعہ پرائم منسٹر صاحب آ گئے ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں، اور دوسری دفعہ چیف منسٹر صاحب آ گئے. دیکھیں، جس علاقے میں بھی جہاں پہ بھی چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہو یا کہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہو، وہ جب جاتے ہیں تو اپنا ایک وہاں پہ کوئی نشانیاں چھوڑ کے آتے ہیں، کچھ ان کے میگا پروجیکٹس یا کچھ اعلانات کر کے آتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کیے. اس کا آپ نے رزلٹ بھی دیکھ لیا. میں نے یہ پریس کانفرنس اس لیے تھوڑی لیٹ کروائی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ چیف منسٹر صاحب یہاں پہ آئے، جس طرح کا سپاس نامہ پیش کیا. مجھے نہیں یقین کہ آپ ماشاءاللہ اتنے سینئر لوگ ہیں کہ آپ لوگ اس سپاس نامے سے آپ مطمئن ہو گئے. کم از کم میں تو مطمئن ہوں. اگر آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا میں مطمئن ہوں. بٹ ایون دین جو بھی انہوں نے کیا تھا، آیا وہ آج تک کوئی کسی بھی ایک کام کا کوئی ڈائریکٹو چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس آیا آپ کے پاس؟ لیکن جب بھی جو چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہو یا سی ایم ہو، جب بھی وہ دورہ کمپلیٹ کر کے جاتے ہیں، رائٹ آن دا نیکسٹ ڈے اس کے کمنٹس آ جاتے ہیں، اس کے پھر ڈائریکٹیوز ایشو ہوتے ہیں جو کہ وہ وہاں پہ اعلانات کر کے آتے ہیں. سارا ڈرامہ تھا. چیف منسٹر اٹھ کے کہہ رہے جی کہ میں مطالبہ کرتا ہوں جی پھر ریلوے منسٹر سے کہ جی وہ یہاں پہ مانسہرہ کے لیے گیس لے آئے، ریلوے لے آئے. اور ریلوے منسٹر اٹھ کے جی کمیونیکیشن منسٹر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جی میں آپ کے درگاہ تک میں ریلوے لائن لے جاؤں گا یا وہ گاڑی چلا لوں گا، آپ میرے نیشنل ہائی وے کو ذرا آپ اس کے پیچ ورک کر دیں. یہ کیا ڈرامہ تھا؟ یہ کچھ ذمہ دار لوگ ہیں. آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ یہ ملک چلائیں گے. انہوں نے کتنا کھلواڑ، 3.5 سال کے جو بات ہم کر رہے ہیں، ہمیں کچھ کر کے تو دکھائیں نا. ہم نے تو آپ کو 35 سال، یہ ایک بات یہ بڑی زبردست کرتے ہیں، یہ پسماندگی والی، یہ 35 سال ان کی سیاسی پسماندگی رہی ہے، اس کا رونا رو رہے ہیں. یہ کاموں کی نہیں، کام تو ہم بتا رہے ہیں. ان کی سیاسی، ہمارے مخالفین کی، سردار صاحب کے مخالفین کی سیاسی پسماندگی کی وجہ سے ان کا رونا رو رہے ہیں. بٹ ایون دین اگر کسی وجہ سے یا کسی سلیکٹ ہو کے یہ سامنے آ بھی گئے ہیں، آپ بتا دیں 3.5 سال میں کا بھی آپ تو ہمارے پچھلے 3.5 سال کے ساتھ موازنہ کر کے ہمیں بتا دیں. چھوڑیں، ہمارے 35 سال کے ساتھ تو نہیں کر سکتے. اسی طرح دوسرے ہمارے ریلوے منسٹر ہیں، 3-4 دفعہ وہ منسٹر رہے. مجھے ایک اس کا کوئی پروجیکٹ دکھا دیں کہ وہ ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے لیے وہ کچھ کر کے رہے ہو. سیاست ہم بھی کرتے ہیں
ذاتیات پہ ہم نہیں جائیں گے انشاءاللہ. ہمارا مشن ہمارے قائد کا، ہمارے نواز شریف صاحب کا اور اس کا جو ویژن ہے، پھر سردار صاحب کا ہمارا جو ویژن ہے، صرف عوام الناس کی خدمت ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے. صرف ہم نے یہ آپ لوگوں کے توسط سے ہم نے ڈسٹرکٹ مانسہرہ والوں کو یہ بتانا تھا کہ یہ جو تبدیلی کا نعرہ لے کے آ کے یہاں پہ یہ جو نوسر بازی کی گئی ہے عوام کے ساتھ پورے پاکستان میں، اور اسپیشلی جو یہودیت اور قادیانیت کو یہاں پہ پروان چڑھانے کی انہوں نے جو کوشش کی ہے، انشاءاللہ وہ ہم سردار یوسف صاحب کی لیڈرشپ کے اندر انشاءاللہ ان کو نہیں کرنے دیں گے. بہت بہت شکریہ. میڈیا کے تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھ سے میرے سندھ نے بڑی اچھی طریقے سے آپ سے بریفنگ کر لی، لیکن کیونکہ تحصیل والا کوٹس گڑھی بلّہ سے میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گا. اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ لوگ جو 35 سال کا پسماندگی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ان کے اپنے اقتدار کی پسماندگی تھی. ضلع میں سردار صاحب اور اس کی ٹیم نے تحصیل بالا کوٹ میں اور پورے ڈسٹرکٹ میں بڑے کام کیے ہیں. جس طرح میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارا یہ تحصیل بالا کوٹ 2005 میں بالکل مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی. ہماری سکولز، ہماری اسپتالیں، ہماری روڈ اور ہمارے لوگوں کے رہن سہن، بلکہ ہماری پوری ایک نسل سمجھے کہ تباہ ہو گئی تھی. سکول کے بچے اور بہت زیادہ لاگتیں بھی ہوئیں. اس وقت سردار صاحب ڈسٹرکٹ ناظم اعلیٰ تھے، سردار شاہجہان یوسف صاحب قومی اسمبلی کے ممبر تھے. انہوں نے اس وقت جو پورے تحصیل کو جو تباہ تھی، اس کے سکولوں کو بنانا، اسپتالوں کو بنانا، روڈوں کو بنانے میں ان سردار صاحب نے اور اس کی ٹیم نے بڑا رول ادا کیا. اگر سردار صاحب ڈسٹرکٹ ناظم اعلیٰ نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تحصیل آج بھی ویرانے کا منظر پیش کرتی. اسی طرح ہمارے پاس تحصیل والا کوٹ میں کوئی بڑی صنعت نہیں تھی، لوگوں کے روزگار نہیں تھے. تو وہاں انہوں نے جب سردار صاحب نے جب 1990 میں جہاں سے جیتے، جو میاں صاحب نے MNJ روڈ بنایا ہے، اس نے تو ہماری تحصیل والا کوٹ میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے. پھر اسی طرح جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہزارہ موٹر وے بنا ہے، تو یہاں سے میرپور کشمیر بلکہ جہلم پاکستان میں، یہاں بکریال سٹی سے لے کر وہاں سے ایکسپریس روڈ بننی تھی، جو میاں نواز صاحب کے 3 سال کے دور اقتدار میں اس کی سرونگ بھی ہو گئی تھی اور اس کا ٹینڈر بھی ہو گیا تھا. تقریباً 264 ملین روپے تھے، لیکن 27.5 ارب روپیہ جو بکریال سٹی سے لے کر جہلم تک بننی تھی. اور ہمارے لیے یہ کہ نیا راستہ بننا تھا ترقی کا. کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ سیاحت ہے، وہی لوگ پاکستان سے یہ ہزارات موٹر وے استعمال کرتے، یا یہ جو جہلم سے براستہ کشمیر سے ہو کر یہ جو آ رہی تھی ایکسپریس وے، اس کو بالا کوٹ کے لیے، مانسہرہ کے لیے، اور یہ آگے جو مانسہرہ میں جو آگے سیاحتی مقامات ہیں ان کے تک کوئی نہ تھا. اس کا ٹینڈرنگ بھی ہو گئی ہے. آج تقریباً 3.5-4 سال گزر گئے ہیں. میں اپنے MLA صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جب اس کی ٹینڈرنگ ہو گئی ہے، 264 ملین روپیہ اس پہ رکھ دیا گیا ہے، 27.5 ارب روپے کی اس کو انہوں نے ٹینڈرنگ بھی کر دیا، تو کام کیوں رکے ہوئے؟ اسی طرح ہمارا گڑھی بلّہ میں گریڈ اسٹیشن بنا. گریڈ اسٹیشن کے لیے 33 کروڑ روپیہ سردار صاحب نے وہاں اس کی سنگ بنیاد رکھا، اس کی اپروول ہوئی. اسی طرح وہاں واٹر بننی تھی، کالونی بننی تھی، سب کی ٹینڈرنگ ہو گئی ہے، لیکن وہاں انہوں نے کام کو رکھا ہوا ہے. وہ نتیجات ہمیں نظر نہیں آ رہے. ہم ان سے کہتے ہیں اگر ہم نے یہ کام، ہم نے اس کی بنیاد رکھی ہے، تو آپ اس کام کو کیوں نہیں ہونے دیتے؟ مجھے یہ 100% یا ہم لوگوں کو یقین ہے کہ وہ سردار صاحب کے منصوبوں کو آگے چلانا نہیں چاہتے. اگر وہ یہ گریڈ اسٹیشن ہماری گڑھی بلّہ کی ضرورت تھی، چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ اس پہ کام کرتے، اس کو پرسو کرتے، اس کام کو چلاتے، لیکن انہوں نے کام کو وہاں سے روک دیا ہے. یہ بھی ہمارے ساتھ انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے. اور گڑھی بلّہ کا جو جس طرح جمیل عوان صاحب نے کہا ہے کہ وہاں سے انہوں نے بوزر کے ذریعے وہاں گیس لانی تھی، وہاں بھی پیپر ورک تقریباً سارا کمپلیٹ ہو گیا تھا، اس کی اپروول بھی ہو گئی تھی. لیکن بدقسمتی سے بیچ میں پاناما آ گیا، پھر اوکاما آ گیا، اور ملک کے سلیکٹ اعظم کو بھیج دیا گیا. ہمارا جو ترقی کا جو سسٹم تھا وہ روک دیا گیا. اور اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ ہماری کچھ سردار شاہجہان یوسف صاحب کے دور میں واپٹا کے 750 گاؤں کو بجلی جو ہے وہ سردار شاہجہان یوسف صاحب کے دور میں دی گئی ہے. بالا کوٹ میں جو کروڑوں نہیں اربوں کی منصوبے بنتے، اربوں کی بنتی ہے.
ہم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو لوگ اسمبلی میں جا کر کبھی ماسک لگا کر تقریریں کرتے ہیں، کبھی ماسک اتار کر تقریریں کرتے ہیں لوگوں کو ایک ڈرامہ دکھانے کے لیے، ہم ان سے کہتے ہیں یار آپ تقریریں ماسک لگا کر کریں یا اتار کر کریں، لیکن خدا کے لیے ضلع کے لیے کچھ کریں، آپ دیں آپ نے کیا کی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب آئے بالا کوٹ میں، اور دوسرے دن انہوں نے بالا کوٹ کے جتنے جو وہاں کے لوگوں کا روزگار تھا، ان لوگوں کے جو چھوٹے موٹے ہوٹل تھے ان کو توڑ دیا گیا، اور جو جتنے لوگوں کے روزگار تھے ان کے سارے ذرائع کو ختم کر دیا گیا۔ اب وہاں جا کر لوگوں نے روزگار کا وعدہ کیا تھا، وہاں انہوں نے روزگاری پیدا کر دی، اور اس پہ جب ہمارا وہاں اس پہ سیزن تھا پیک پہ، وہاں لوگوں نے آنا تھا، وہاں انہوں نے پورے ہمارے سارے کاروبار کو ڈسٹرب کیا۔ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے، اس میں ہمارے نمائندے اس میں برابر کے شریک ہیں۔ میں اپنے ان نمائندوں کو بھی کہتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کے پاس آئیں گے، آپ سے یہ لوگ ضرور سوال کریں گے کہ آپ نے ہمارے بچوں کا روزگار کیوں چھینا، آپ نے ہماری قیمتی بلڈنگیں، ہمارے قیمتی روزگار کیوں توڑے، اور ان کو موقع بھی نہیں دیا گیا۔ یہ بھی بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ اسی طرح جس طرح اب یہ نئے نئے منصوبے چل رہے ہیں، ڈیم کے حوالے سے چل رہے ہیں، یہ اس کے سی پیک کے منصوبے چل رہے ہیں، یہ سب کام انہوں نے روکے ہوئے ہیں۔ اب ان پہ کام ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ایک روزگار ملے، کیونکہ ہزارہ ڈویژن جو ہے اس وقت جو خاص منشیرہ جو ہے وہ معاشی لحاظ پر ایک ایسے افق پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں سے ترقی شروع ہونی ہے، تو انہوں نے تو ہماری ترقی شروع کیا ہے، ہماری ترقی کو روک کے رکھ دیا ہے۔ تو میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باتیں بہت ساری ہیں، کیونکہ ٹائمز کم ہے، انہیں الفاظ کے ساتھ چلتا ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے میڈیا والے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے۔ میرے دوستو، بات یہ ہے کہ الحمدللہ جب پاکستان ہمارے وجود میں آیا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اچھی لیڈرشپ ملی، لیکن پاکستان کے جو دشمن لوگ تھے انہوں نے پاکستان کی ترقی کو نہ دیکھ سکے۔ آپ دیکھیں کہ 2013 میں جب میاں نواز شریف آتے ہیں، بجلی کے، گیس، پٹرول، ہر قسم کا بحران موجود تھا، لیکن 120 سے پٹرول 60-65 پر آ جاتا ہے، بجلی 18 گھنٹے سے لوڈ شیڈنگ اس کی 0 پر آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ موٹر وے بنتی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو جاتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انہیں جو ہے وہ پاناما سے کیس شروع کرتے ہیں اور اقامہ پر ان کو جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی، تو جن لوگوں نے آپ دیکھیں کہ یہاں ہمارے علاقے میں وزیر اعظم آیا تو اس نے 14,000 لوگوں کو جو ہے وہ بے گھر کر دیا، اور لوگوں کا سیزن جو ہے وہ تباہ برباد کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جب وزیر اعلیٰ آتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ وزیر اعظم کوئی ہیوی ویٹ شخصیت آتی ہے تو اس سے پہلے کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ یہ چیز دیں گے۔ جب دیکھا کہ سلیکٹڈ ایم این اے جو ہے وزیر اعلیٰ سے مانگ رہا ہے، وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اعظم خان سے مانگ رہا ہے، اعظم خان مراد سعید سے مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے آپ مجھے دیں میں آپ کو دوں گا، مجھے آپ ریلوے دیں میں آپ کو جو ہے وہ روڈ دوں گا۔ یہ عجیب سی جو ہے وہ منطق ہے۔ تو اور یہ لگائی جا رہی ہے جی کہ 35 سال کے اندر سردار یوسف نے کیا گیا۔ ہم الحمدللہ، میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ چیلنج کرتا ہوں، مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں کہ ختم نبوت چوک کے اندر جو ہے میں اہتمام کرتا ہوں، میڈیا کو، مانسرا کی عوام کو بلاتا ہوں، آپ آئیں۔ اگر میں اپنے دور کی ترقی کو اور تمہاری پسماندگی کو ثابت نہ کر سکا تو میں ذاتی حیثیت سے جو ہے وہ آج یہاں بیٹھ کر آپ سب سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں جو ہے وہ سیاست سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ اور رہی بات جو ہے وہ 35 سال کی، ہم نے تو الحمدللہ سردار صاحب نے جب سیاست میں ہمارے اس گروپ نے قدم رکھا، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں جب ہم گئے، اور سب سے پہلے جو ہے میگا پروجیکٹ پاکستان کا اس وقت کا، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ موٹر وے کے بعد میگا پروجیکٹ ہے MNJ روڈ۔ اور اس کے علاوہ جب پھر 2005 کا زلزلہ آتا ہے، آپ دیکھیں کہ یہ MNJ روڈ کی دوبارہ ریپیئرنگ ہوتی ہے، یہ جبوڑی روڈ جو ہے نوز آباد تک جو ہے یہ بنتی ہے، یہ اگی تک روڈ بنی، یہاں جو ہے یہ بیدرا روڈ یہاں سے مہاڑ تک، لسا نواب تک، اور اس طرح تمام روڈیں اور چھوٹی موٹی بہت ساری جو ہے وہ روڈیں بنتی ہیں۔ ہماری یہ سدبنی روڈ بنتی ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں ناگا روڈ ہے بالا کوٹ کے اندر، اور ہنگرائی روڈ بنتی ہے، اور بے شمار یعنی اس کے علاوہ آپ یہاں میرا امجد علی کی روڈیں بنی، بہت ساری، یعنی میں کس کا یہ تو گنوں تو اس پر جو ہے وہ گھنٹہ لگ جائے گا۔ بہرحال الحمدللہ ہمارے اس 35 سالہ دور کے اندر تعلیم کو آپ دیکھیں، آج سے 35 سال پہلے کیا تعلیم تھی، اب کیا ہے۔ یونیورسٹی آ چکی، کالجز کا آپ اندازہ لگائیں،
اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میرے دوستوں نے مجھ سے قبل جو ہے تحصیل ڈسٹرکٹ ناظم صاحب نے، جمیل آوان صاحب نے، شاہ صاحب نے، انہوں نے اور سعید صاحب نے تفصیلاً جو ہے وہ بات جو ہے وہ کر دی. الحمدللہ ہمارے دور میں جو ہے مانسہرہ، ضلع مانسہرہ اور پھر خاص کر کے یہاں اس کو جو ہے یعنی جو این ہے اس وقت 13 ہے، اس کو تو الحمدللہ 4 چاند لگائے گئے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ مانسہرہ سے 4 5 6 سینیٹر رہے ہیں، سینیٹر کو بھی جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کا کوٹا ملتا ہے. کوئی ایک آ کر اپنا بتا دے کہ میں نے جو ہے وہ کیا کیا. ہمارے اعظم خان 1.5 سال ڈسٹرکٹ ناظم رہا، ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، کہا پیرس بناؤں گا، فیل ہوا، یہاں سے اس میں سینیٹری میں چلا گیا. وہاں 20 سال سینیٹر رہا ہے. کوئی میگا پروجیکٹ بتا دے، کوئی 1 2 3 10 15 20 پول بتا دے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ وہ 3 مرتبہ وزیر رہا ہے، وفاقی وزیر رہا ہے. کوئی ایک اپنا میگا پروجیکٹ جو ہے وہ بتا دے. ہم تو یہ دعوے سے کہتے ہیں سردار یوسف نے وزارت مذہبی امور کو چلایا، عام حاجی سے لے کر وزیر اعظم نے بھی اس کو سلوٹ کیا. یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ کارکردگی ہے. تو بہرحال الحمدللہ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے بہت سارے جو ہے ترقیاتی کام ہوئے، اور جس میں میں جس طرح پہلے آپ سے میں نے گزارش کی ہے کہ آپ اس وقت کی مواصلات کو دیکھیں، مواصلات کے نظام کو آج کو دیکھیں، اس وقت کی تعلیم آج کی تعلیم کو دیکھیں. مانسہرہ کی تعمیر و ترقی آج اس جو ہے الحمدللہ جو ہے وہ ایک عروج پر جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ مانسہرہ جو ہے وہ قیادت سے جو ہے وہ محروم ہے. اگر مانسہرہ میں کوئی قیادت ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم بھی آتا ہے، وزیر اعلیٰ بھی آتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ کام نہیں کر کے جاتے، اور ایک گپ شپ کی نظر ہو کر جو ہے وہ دورے واپس ہو جاتے ہیں، اور صرف یہ ایک حاضری لگائی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے تو یہ PTI کی حکومت ہے ہی المیہ ہے، اور پھر جو ہے جو اس وقت جو نمائندگی ہے مانسہرہ کی، وہ مانسہرہ کی عوام کے لیے بڑا جو ہے وہ المیہ ہے. اس وقت تو پاکستان کی عوام نہ داخلہ پالیسی کو دیکھ رہی ہے نہ خارجہ پالیسی کو دیکھ رہی ہے. اس کا مین مسئلہ جو ہے وہ آٹے کا ہے. جو 600 روپے کا توڑا چوروں کی حکومت میں دیا جاتا تھا، حاجیوں نے اس کو جو ہے وہ 1500 روپے میں لے گئے. آپ ڈالڈے کو دیکھ رہے ہیں، اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کو آپ دیکھیں، مانسہرہ میں تو 148 روپے میں پیٹرول فروخت ہو رہا ہے، جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 45 روپے میں دیں گے. جس گیس کا کہا ہمارے اپنے ملک کی چیز ہے، ہم اس کو 40 روپے میں دیں گے. غریب ٹیکسی ڈرائیور نے یہ سمجھا میری تو موجیں ہو جائیں گی. اب ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے اور روڈوں پر جو ہے وہ رو رہا ہے، اور لوگ اپنے گاڑیوں کو جلا رہے ہیں. آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معیشت کا ہے، مہنگائی کا ہے، اور ان جھوٹوں نے جو وعدے کیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی بھی اگر کسی مقام پر کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے تو اس سے کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ میں اپنی کمٹمنٹ پر پورا نہیں ہوتا، اس کی ضمیر اس کو ملامت کرتی ہے. وہ لوگوں کے سامنے اپنی آنکھیں نہیں ملا سکتا. لیکن جو عمران خان سیکرٹری وزیر اعظم ہے، اس نے 126 دن عوام کے سامنے کتنا جھوٹ بولا. میں آٹے کا یہ کر دوں گا، میں بجلی کو ایسے لے دوں گا، گیس ایسے ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اس کے وزیروں نے کہا ہماری ویڈیو جو ہے ریکارڈ پر رکھیں، کہیں ہمیں کل چھپ جائیں تو ویڈیو سامنے لاؤ. آج سب کچھ سامنے لایا جا رہا ہے، اور وہ پنکی کے دامن میں بیٹھ کر جو ہے وہ سب کچھ ہضم کیا جا رہا ہے. اور اس کے دائیں بائیں کہتے ہیں جی کہ وزیر اعظم بہت جو ہے وہ اچھا آدمی ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ گیس میں جو کرپشن ہوئی کس کو سزا ملی، چینی میں جو کرپشن ہوئی کس کو سزا ملی، آٹے میں جو کرپشن ہوئی کس کو سزا ملی، اور پیٹرولیم کے اندر جو کرپشن ہوئی اس میں کس کو سزا ملی. ابھی تو کل کی خبر تھی کہ 800 کتنے ارب روپے جو ہے خزانے سے غائب ہو چکے ہیں. کہاں گیا جو ہے وہ نیا پاکستان؟ میں پاکستان کی ان مقتدر قوتوں سے یہ اپیل کرتا ہوں 22 کروڑ عوام کی طرف سے، خدا را اس ملک پر جو ہے وہ اس کے ساتھ اس ملک کے اوپر رحم کیا جائے. آپ نے تو کل چلے جانا ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے وہ رہائشی نہ سمجھیں، ہمیں شہری سمجھا جائے. رحیم، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہم اس مسئلے پہ بیٹھے تھے کہ ضلع مانسہرہ کی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اور تو کچھ نہیں ملا. ان کی سیاست گھروں تک محدود ہو گئی، ان کی سیاست چند وڈیروں کی بیٹھکوں تک محدود ہو گئی. صرف ایک لالہ رہ کے یہ نکلے تھے کہ 35 سال میں یہاں کیا ہوا. یہ بہت سیر اثر گفتگو اس پہ میرے اکابرین نے بڑوں نے کر لیے. میں مزید اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے اس کاز کو
جس کو ہمارے لیڈر جناب سردار محمد یوسف صاحب لے کر چلے ہیں. سب سے بڑی بات جو اس ضلع میں یہ آج آپ اس ساروں چہروں پہ گھمائیں، یہ آپ کو وہ گلدستہ نظر آئے گا جس میں سید بھی ہے، سواتھی بھی ہے، اوان بھی ہے، گجر بھی ہے، ہر قوم ہے. سب سے بڑی سردار محمد یوسف صاحب کی یہ کوالٹی ہے کہ اس نے یہاں ان ساری برادریوں کو ساتھ ایسے ایک گلدستے کی طرح چنا ہوا ہے. کام تو کیے ہی سردار صاحب نے بھائی، اس کے علاوہ کام کوئی بتا سکتے ہیں کون سے کام ہوئے؟ آپ بتائیں نا 3.5 سال میں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا 3.5 سال میں. میں بہت مشکور ہوں آپ لوگ کا، باتیں ساری ہو چکی ہیں، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے. لیکن ان کی جو سیاست پہلے دفن تھی، انشاءاللہ اس پہ آج انہوں نے خود مہر لگا دی کہ آئندہ اس سیاست کے قابل نہیں رہیں گے. بہت شکریہ جی آپ سب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. باتیں تو پوری تفصیل کے ساتھ ہمارے بڑوں نے کر دی، لیکن چھوٹی سی بات میں کروں گا کہ بات اسی پہ اتفاق کرتے ہیں. انہوں نے پچھلے 3 سالوں میں ہمیں جو کچھ کر کے دکھایا وہ ہم نے دیکھ لیا. پرائم منسٹر بھی آ گئے، چیف منسٹر بھی آ گئے، وزراء بھی آ گئے، وفاقی وزراء بھی آ گئے، MNA اور MPAs بھی آ گئے، لیکن 1 روپے کا اپنے کوئی کام نہیں کیا. 2-3 تختیاں لگائی ہیں ہمارے کام کی. NHA کا جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے منصوبہ ہوتا ہے، اس پہ جا کے اپنی تختیاں لگا لیتے ہیں اور وہ اس کے افتتاح کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا. کیا تو کچھ نہیں ہے، نہ یہ کریں گے نہ یہ کر سکتے ہیں. صرف یہ ایک کام کر سکتے ہیں، جھوٹ اور پروپیگنڈا. میرے خیال سے یہ جب پہلی دفعہ MNA صاحب مانسہرہ آئے تھے اور ایک اخباری خبر تھی میرے پاس وہ موجود ہے، انہوں نے پہلی پریس کانفرنس میں یوسف خان صاحب یہ ان سے ملے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے مانسہرہ پانی کا منصوبہ جو ہے میں نے بس منظور کرا لیا اور وہ ابھی لگے گا. وہ 3.5 سال ہو گئے یا 4 سال ہونے والے ہیں، ابھی تک تو اس کا نام و نشان نہیں ہے. اور مانسہرہ کی بجلی کی تاریں بھی اس نے کہا تھا وہ بھی بدل گئی ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھ لیں اور سڑکیں بھی دیکھ لیں. کیونکہ یہ جھوٹ اور پراپرگنڈا ہے. یہ لوگ جو ہیں صرف اور صرف سردار یوسف صاحب کی ذات پہ بات کرتے ہیں، اس لیے ان کا اور کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے. کیونکہ ان کے پاس کچھ اور تو ہے نہیں ہے، ترقیاتی کام ان کے پاس نہیں ہے اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے. ایک ہی وہ 35 سال کی رٹ لگائی ہوئی، 35 سال سے بیچارے محروم تھے. اس دفعہ پتہ نہیں کس کی مہربانی سے یہ برسر اقتدار آ گئے اور یہ جو ہے جھوٹ اور فراڈ والا کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز یہ پرویز شاہ صاحب نے بات کر دی، یہ جو ساری قومیں سارے لوگ یہ اکٹھے سردار صاحب کی قیادت میں یہ چل رہے ہیں. یہ مانسہرہ ترقی بھی کر رہا ہے. 35 سال پہلے کیا تھا یا اب کیا ہے، چونکہ یہ جتنے کام ہوئے یہ تو ابھی 3 سال آئے پہلے جو یہ جتنے کام ہوئے، اسکولز آپ دیکھ لیں، کالج دیکھ لیں، سڑکیں دیکھ لیں، یہ بجلی کے کام دیکھ لیں، گیس کے کام، ساری تفصیل ہوگی. یہ سردار صاحب ہی کے دور میں ہے، اسی کی ٹیم نے کیا ہے. یہ تو ابھی آئے بیچارہ، یہ 3 سالوں میں، یہ 3.5 سال میں یہ بتا دیں کہ انہوں نے کیا کام کیا. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت ٹائم ہو گیا، بہت مہربانی، بہت شکریہ. السلام الرحمن الرحیم. میرے تمام پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر قیادت نے پریس کانفرنس کر دی ہے، تو میں جاتے ہوئے 2-4 باتیں کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے MNA صاحب، سلیکٹر صاحب جو مداری یہاں پہ چلا رہے ہیں مانسہرہ میں، ان سے ہم بخوبی واقف ہیں. ان کے ساتھ ہم نے 5 سال لگائے اور 5 سال میں یہ جو پروجیکٹ ہمارے سامنے ہیں ہم ان کو پروف کر کے دکھا سکتے ہیں کہ جو موبائلوں میں یہ لے کر گئے، یہ ابھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو لے آئے. یہ سارے ان کا یہ ڈرامہ ہے، یہ فلم، یہ ہمارے ساتھ ایکٹنگ کرتے رہے. ہم ان کے ورکر ہیں، ہمیں سب پتہ ہے. تو میں تو یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ مناظرہ کریں، باقی میری سینئر قیادت کو چھوڑیں. تو میرے ساتھ وہ بیٹھیں، میرے ساتھ وہ مناظرہ کریں. میں ان کو بتاتا ہوں کہ ترقیاتی کام کتنے ہوئے ہیں اور آپ نے مزاری جو ہے وہ کتنی کی ہے. تحصیل وفا پکھل کی جب ہماری تحصیل بن رہی تھی تو یہ آ رہے تھے، وزیر اعلیٰ اس ٹائم آ رہے تھے. تو اس نے رات کو میں بلا کے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ پیسے میں دیتا ہوں، آپ شنکیاری سے روڈ کو بند کریں، احتجاج کریں. یہ تو پروپیگنڈا ہے، یہ تو ہمارے سامنے آئے. ہم ان کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں کہ یار آپ نے اپنے دور میں کتنے کام کیے ہیں. صرف ایک ٹرانسفارمر لگاتا تھا تو ساتھ میں میڈیا کو پیسے دے کر وہ شور شرابہ تھا. کیپٹن کا کام ہوتا تو پھر افتتاح کرتا تھا، سردار صاحب کا کام ہوتا پھر بلے بلے تھی. ابھی میں ان جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یہ ان کا بھی نہیں ہے. آنے والے وقت میں کل میں دیکھ رہا تھا کہ شہزادہ گشتاسف صاحب کے ساتھ وہ اکٹھے تھے، پتہ نہیں آگے ان کا کیا ارادہ ہے پارٹی میں. لیکن صرف اس نے کوئی کام بھی یہ کرتے ہیں صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ایک پراپرگنڈے کے لیے کرتے ہیں. پتہ نہیں ان کا مشن کیا ہے. سیاست ہوتی تو یہ سیاست کے لیے آتے. الحمدللہ سردار صاحب کو عوام لے کر آئی ہے اور انہوں نے عوام کے لیے کام کیا ہے
ان کو جو ہے جب شروع میں ان کی تحریک چلی تھی تو جرگلی سے، تو پھر بھی لوگ ان کو لے کر آئے تھے، لیکن ان کا مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے، صرف پراپیگنڈے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ تو اتنے ٹائم میں ہم نہیں بتا سکتے۔ البتہ کام کی بات ہوئی تو ہم نے پہلے بھی پریس کانفرنس کی ہیں، پہلے بھی ان کو بتائیں الحمدللہ یہ اگر ہمارے ساتھ چیلنج کرنا چاہتے ہیں کام کے حوالے سے، الحمدللہ نواز شریف جتنی بار ایمان سے ہم آئیں وہ ترقیاتی کام دے کر ہمیں گئے، یونیورسٹی دے کر گئے، ہمیں موٹر وے دے کر گئے، اب بالا کوٹ کا اسپتال بھی ہے، بٹراسی جو ہے صحیح صاحب نے کافی سارے جو کام بتائیں کیونکہ شارٹ ٹائم سے نہیں بتا سکے، تو بٹراسی روڈ بھی جو ہے یہ بھی مسلم لیگ نون کے دور کا ہے، گیس جو ہے وہ بھی پاکستان مسلم لیگ کے دور کے جو شنکیاری میں ہے جو بھی چل رہے ہیں منصوبہ، کوئی ایک کام اب ترقی کا یہ ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ ہم ان کے سامنے سرنڈر کر دیں گے، ہم سیاسی نہیں چھوڑ دیں گے، لیکن مناظرہ وہ کریں تو انشاءاللہ ہم ان کے لیے تیار ہیں مناظرہ کرنے کے لیے، باقی چھوڑیں ہم اپنے سے ورکر ان کے ساتھ کریں گے کام کے حوالے سے۔ السلام